बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज जुमे का दिन है, अक्टूबर की 24 तारीख। मेरा आपसे आज के दिन का ये पहला इंटरेक्शन। पाबंदी लगने के बाद लब्बैक का पहला रद्दअमल, यहाँ से बात शुरू करेंगे। हामिद मीर साहब ने बहुत अहम इंकशाफ किया है, उस इंकशाफ की भी बात होगी। और एसएसपी साहब इस्लामाबाद में अदील अकबर साहब ने जो अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया, उसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने रखूं लब्बैक वाले क्या कहते हैं। लब्बैक वालों ने एक पाबंदी के फैसले के बाद जो काबीना ने मंजूरी दे दी, एक अदद प्रेस रिलीज जारी की। उसमें वो कहते हैं कि पाबंदी गैर आइनी है, मुस्तरद करते हैं। पाबंदी इस हुकूमत को नहीं बचा सकेगी, इस हुकूमत के खिलाफ हमारी तहरीक जारी रहेगी। फिर वो कहते हैं कारकुनान सब्र नस्ब ज़ब्त के साथ आईनी जद्दोजहद जारी रखें। लब्बैक वालों ने ये बात भी की। इसके बाद वो कहते हैं कि तहरीक लब्बैक कल भी मौजूद थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। ये उनके तर्जुमान का कहना है। उनका ये कहना है कि तहरीक लब्बैक एक नज़रिया है, नज़रिया पाबंदी से ख़त्म नहीं होता, तहरीकों को ताकत से नहीं दबाया जा सकता, ये नामुमकिन होकर रहेगा। फिर उसके बाद लब्बैक वालों का ये कहना है कि रियासती जबर के बावजूद तहरीक लब्बैक ने कभी तशद्दुद का रास्ता इख्तियार नहीं किया, हमेशा अमन, आइन और नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जद्दोजहद की है। पाबंदी लगनी चाहिए तो पाबंदी लगनी चाहिए मुस्लिम लीग नून पर। तहरीक लब्बैक की जो बातें हैं ना, तमाम की तमाम, इनमें से बहुत सी बातों से मैं एग्री करता हूँ। पाबंदी किसी भी सियासी जमात पे नहीं लगनी चाहिए। पाबंदी लगाता कौन है? पाबंदी रियासत लगाती है। हमारे यहाँ पाबंदी सीधी बात है इस्टेब्लिशमेंट लगाती है। इस्टेब्लिशमेंट हुकूमतों का इस्तेमाल करती है, इस्टेब्लिशमेंट सियासी जमातों का, सियासतदानों का इस्तेमाल करती है। इस वक्त पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून ने अपने आप को पेश किया हुआ है ताकतवर क़ुव्वतों को कि हमारा इस्तेमाल कीजिए और जो चाहे कीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज वी रिमेन इन पावर। तो ये इनका कहना है। लब्बैक वाले फिर बताते हैं सैकड़ों शहादतें, ये टेलीविजन पर भी बार बार बात हो रही है कि नहीं दबाया जा सकता। सैकड़ों घरानों को, सैकड़ों घरानों का मतलब है सैकड़ों घरानों में मौजूद हजारों अफराद को नहीं दबाया जा सकता। यानी उनको किसी वक्त शायद डराया जा सकता है, मगर अगर कोई अपने घर का प्यारा खो दे और ये सैकड़ों हों और हर घर में अगर आप 5 से 6 अफराद भी रख लें तो ये हजारों अफराद हों, तो हजारों अफराद को दबाना ऐसे कि कोई नहीं बोलेगा, ये नामुमकिन है। तो लब्बैक वाले तादाद बताएं, कवाइफ लेकर आएं, नादरा रिकॉर्ड, डिटेल्स, नाम, लवाहिकीन, और फिर उसके बाद बात करें। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, दोबारा बता देता हूं, जो गवर्नमेंट ने कहा 3 शहादतें, शहरियों की शहादतें, लब्बैक वाले कहते हैं सैकड़ों शहादतें। ड्रॉप साइट न्यूज़ ने जो नंबर दिया है वो नंबर है 9 शहादतों का। और जो समा पे अलीम खान साहब के चैनल पे प्रोग्राम में खोजी में बात की गई थी, वो शहादतों की तादाद है 650 प्लस। लब्बैक वाले उसको भी बड़ा ओन करके आगे बढ़ते हैं। मेरा ये ख्याल है कि लब्बैक वालों को सीधा नंबर लेकर आना चाहिए कि कितने, और फिर कवाइफ के साथ सामने आना चाहिए। अच्छा, इसके बाद ये जो एसएसपी अदील अकबर साहब ने खुदकुशी की, उनके हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही हैं, गवर्नमेंट को, पुलिस को कुछ काम अब लाजमी करने पड़ेंगे, वगरना ये भी गवर्नमेंट के गले पड़ेगा और ये इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होगा। एक बंदा जिसने गालिबन साल 2017 में सीएसएस के इम्तिहान में पूरे पाकिस्तान में दूसरी पोजीशन हासिल की थी, वो बंदा अपनी ज़िंदगी का ऐसे ख़ात्मा कर ले तो मामला बहुत बड़ा बन जाता है। अब कितनी बातें हो रही हैं। एक सोशल मीडिया सारिफ है, वो ये कहते हैं कि खुदकुशी करने वाले एसपी इस्लामाबाद अदील अकबर का ताल्लुक मेरे शहर कामोकी से था। अदील अकबर के वालिद साहब का पिछले कुछ बरसों से इस्टेब्लिशमेंट के साथ, उन्होंने तो फौज लिखा हुआ है, ज़मीन का तनाज़ा चल रहा था, बाकायदा तौर पर केस चल रहा था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा किया है। कुछ मसाइल हैं
اور کچھ شکایتیں ہیں جو مسلسل تھی عدیل اکبر صاحب کو، ان سے وہ دو چار تھے. وہ سوشل میڈیا پہ کیا پوسٹ کرتے تھے؟ ہم فقیروں کو کبھی راست نہ آیا ورنہ ہم نے پایا تھا مقدر تو سکندر جیسا. تو شکایتیں اور اس کے بعد ہمیں جو انصاف ہے وہ نہیں مل رہا، یہ عدیل اکبر صاحب بتاتے ہیں. اب گجرات، پھر اس سے آگے آ کے کاموں کی 1 برس کی ان کی بیٹی تھی. ابھی شادی کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا. 1 سال کی چھوٹی سی بیٹی تھی. پولیس سروس آف پاکستان کے 46 میں 46 کامن گروپ سے ان کا تعلق تھا. CSS میں اپنے بیچ کے ٹاپر تھے. ڈینگی بھی رپورٹ ہوا تھا. ڈینگی کے باوجود ڈیوٹی پر آنے کے احکامات تھے. اور ترقی بورڈ ہوتا ہے تو بورڈ ہوا تھا. بورڈ میں عدیل اکبر صاحب کو ترقی نہیں ملی تھی. یہ آ چکے تھے، یعنی اس وقت رپورٹ بھی یہ ہو رہا ہے کہ SP تھے، ASP تھے. تو ان کو سینئر ذمہ داریاں ادا کر رہے تھے. رکھا گیا تھا ASP کے رینک پر، لکھا گیا ہے SP، کیونکہ اسلام آباد پولیس نے جو کل ان کی خودکشی سے پہلے کا ایک ٹویٹ پوسٹ کیا ہوا ہے، اس میں اسلام آباد پولیس کہتی ہے SP انڈسٹریل ایریا زون عدیل اکبر نے حاجی کیمپ کا دورہ کیا، ڈیوٹی پر مامور افسران سے ملاقات کی، سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا، ڈیوٹی پر الرٹ رہنے کی ہدایات جاری کی. اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس معاملے میں ہو کیا رہا ہے. ان کے پاس آخری کال کس کی آئی؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے پاس آخری کال ان کے ایک آفیسر کی تھی، جو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے لوگ تھے. وہ اس کال سے نا کہ کیونکہ وہ تو عدیل اکبر صاحب کو سن رہے تھے، یس سر، جی سر، جی سر میں دیکھتا ہوں، نہیں سر لیکن سر، جب وہ یہ باتیں کر رہے تھے نہیں سر لیکن سر جی سر، تو اس سے تو یہ پتا چلتا ہے کہ جو دوسرے اینڈ پہ آفیسر تھے ان کو وہ کچھ سمجھانا چاہ رہے تھے، وہ آفیسر کو سمجھا نہیں پا رہے تھے اور بات کر رہے تھے. اب ہمارے دوست نے عثمان بٹ صاحب نے ٹویٹر پہ لکھا، SP عدیل اکبر کا نماز جنازہ ادا کرنے پولیس لائن گیا تو اہلکاروں نے گیٹ پر روک دیا اور کہا معذرت، آپ بھائی ہیں مگر IG اسلام آباد کا سخت آرڈر ہے کہ میڈیا کا کوئی نمائندہ پولیس لائن میں داخل نہ ہو. اگر میڈیا کا نمائندہ پولیس لائن میں داخل ہوا تو میں ڈیوٹی پر موجود پولیس اہلکار کو نوکری سے نکال دوں گا. یہ IG صاحب نے بات کی ہے. اب زاہد گشکوری صاحب نے بھی اس سلسلے میں ٹویٹ کیا اور وہ کہتے ہیں عدیل اکبر ٹاپر ان PSP second position in CSS 2017 opened fire on himself soon after receiving a call from a senior officer. Adil Akbar, according to one of his bosom friend, was a brilliant officer. اچھا، یہ ان کا معاملہ. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نہیں جی، کال پولیس پہ ہی لوگ ہیں. کال جو تھی نا وہ ان کی فیملی سے تھی، یہ ان کے ساتھ موجود لوگ نہیں ہیں، وہ کال ان کی فیملی سے تھی. اب لازمی ہے کہ پولیس ان کی فیملی کو بھی بتائے اور لوگوں کو بھی بتائے. ظاہر ہے کہ ایک شخص جو جان سے گیا ہے، وہ شخص بہت امپورٹنٹ ذمہ داریاں انجام دے رہا تھا، اس لیے لوگوں کو بھی بتائے کہ وہ آخری کال تھی کس کی، کون تھا دوسری جانب، کیا بات کر رہا تھا، عدیل اکبر صاحب کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، وہ انہیں کس چیز کا حکم دے رہا تھا، کیا گفتگو ہوئی تھی. یہ پتہ چلے کہ اس شخص نے اپنے ایک سبارڈینیٹ سے ویپن لے کے یہاں رکھا اور یہاں رکھ کے اس نے یہ اگر کر ڈالا ہے تو دس از ویری سیریس. اس معاملے میں پھر ہمارے سامنے حقائق آنے چاہیے. فل برائٹ اسکالرشپ یہ ان کی آ چکی تھی اور یہ اس پر جانے والے تھے. ان حالات میں ایک شخص نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا ہے. پولیس کے محکمے میں کیا مسائل ہیں؟ طلال چودھری صاحب کو، IG اسلام آباد کو میں سن رہا تھا کہ نہیں جی کوئی ایسی ریزن نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کرتے، لیکن مسائل ہیں اور ایک آفیسر نے اپنی زندگی کا خاتمہ کیا. اگر میں آپ کو دکھاؤں، ابھی میں نے ان کے نام نہیں نکالے ہوئے، لیکن کتنی بڑی تعداد ہے CSPs کی جنہوں نے خودکشی کی ہے. اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ تعداد نظر آ رہی ہے. یہ تمام وہ لوگ ہیں CSP آفیسرز جنہوں نے اپنی زندگیوں کا خاتمہ کیا ہے. دس از وے ٹو سیریس. میں نے آپ کو بتایا حامد میر صاحب کا معاملہ. دیکھیے، حامد میر صاحب نے ارشد شریف شہید کے حوالے سے سوشل میڈیا پر یہ بتایا ہے کہ ارشد شریف شہید کو یہ کلیئر کر دیا گیا تھا. ان پہ پاکستان میں کوئی 16 مقدمات اور مقدمات کروانے والے ARY نے ان دنوں میں خبریں بھی چلائیں، ان پر بھی، عمران ریاض خان پر بھی جب دھڑا دھڑ مقدمے ہو رہے تھے
تو کوئی چھوٹا موٹا کرمنل یہاں کا، کوئی چھوٹا موٹا کرمنل وہاں کا، ایسے لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے کہ تمہارا یہ والا جو معاملہ، یہ والا جو کیس ہے، یہ دبا دیتے ہیں، ٹھنڈا کر دیتے ہیں، بٹ پھر تم اچھے بچے بن کے یہ کام کر دینا. تو ایسے لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے. یہی کچھ ممکنہ طور پر جو ہے وہ ارشد شریف صاحب کے کیس میں جو دھڑا دھڑ ایف آئی آر کروانے والے تھے ان کی طرف سے ہو رہا تھا. حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ ارشد شریف صاحب کو بتا دیا گیا تھا، اور یہ بات جویریہ صاحبہ نے، ارشد شریف صاحب کی جو دوسری اہلیہ ہیں، انہوں نے بہت پہلے ایک ٹویٹر اسپیس میں جہاں میں موجود تھا وہاں بتائی تھی کہ ارشد شریف صاحب کو پرابلم یہ تھا کہ ہمارے ہاں گرفتار کرنے کے بعد شہباز گل صاحب کے ساتھ ہوا، اور لوگوں کے ساتھ ہوا، جمیل فاروقی صاحب کے ساتھ ہوا تھا، گرفتار کرنے کے بعد ننگا کر کے مارنے کی اور نجی حصوں کی اور پورا ننگا کر کے ویڈیو بنانے کی ہمارے ہاں ایک ریت سی شاید چل پڑی تھی. ارشد شریف صاحب کو حامد میر صاحب نے گزشتہ روز ان کی برسی کی تقریب میں نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں یہ بتایا کہ ان کو یہ کنوے کر دیا گیا تھا کہ تمہیں گرفتار کریں گے تو ننگا کریں گے، ننگا کر کے تمہاری ویڈیو بنائیں گے، ویڈیو وائرل کر دیں گے. ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ ننگا کر کے تمہیں گھمائیں گے. یہ ارشد شریف صاحب کو بتایا گیا تھا. جویریہ صاحبہ نے میری موجودگی میں ہی بتایا کہ وہ بڑی حیا والے تھے. انہوں نے کہا میں سب برداشت کر لوں گا، لیکن یہ میرے کپڑے اتاریں، مجھے ننگا کریں، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا. یہی بات حامد میر صاحب نے رانا ثناء اللہ کی موجودگی میں، بیرسٹر عمر نیازی صاحب کی موجودگی میں ٹیلی ویژن پروگرام میں بتائی. تو ہمارے ہاں ایجنسیز والے، اسٹیبلشمنٹ والے بندہ اٹھاتے ہیں، گرفتار کرتے ہیں. پولیس والے یہ بندہ اٹھاتے ہیں، گرفتار کرتے ہیں، ننگا کرتے ہیں. میں نے بہت پہلے ایک بار ٹویٹر پہ لکھا تھا کہ نہ جانے یہ جس کو گرفتار کرتے ہیں اس کو ایلین سمجھتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کی باڈی میں ہم سے مختلف کچھ ہے ایسا جو ہمارے پاس نہیں ہے اور اس کے پاس ہے. شاید کوئی ایسی چیز ان کو دماغ میں بٹھا دی گئی ہے کہ اس کو چیک کرنا. تو یہ بہت زیادہ شوق ہے ہمارے ہاں. اب یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بہت سیریس ہیں. حامد میر صاحب یہ بتاتے ہیں کہ جس نے پیغام بھیجا وہ اتنی دیدہ دلیری کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ اس نے شعیب رزاق صاحب کو پیغام بھیجا تھا کہ ارشد شریف کو بتا دو، وکیل صاحب کو، بیرسٹر شعیب رزاق کو، اور اس شخص نے اب تک وہ پیغام ڈیلیٹ نہیں کیا ہے. وہ اتنا مطمئن ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اب بھی اپنے عہدے پر موجود ہے. تو میسج بھیجنے والا اس کو پکڑے، اس کو جس نے میسج بھیجنے کا حکم دیا اس کو پکڑیں، اور پھر اس کے اوپر جو تھا اس کو پکڑیں. 3 لوگ پکڑیں تو آپ کے سامنے تمام چیزیں آ جائیں گی. حامد میر صاحب یہ بات کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ پاکستان کی عدالتیں بیرسٹر شعیب رزاق کو بلائیں اور بلا کر کہیں بتائیں کس نے کہا تھا. فیلڈ مارشل صاحب جو ارشد شریف شہید کی والدہ سے وعدہ کر چکے AFIC میں کہ میں آپ کو انصاف دلواؤں گا، وہ بلائیں شعیب رزاق صاحب کو اور بتائیں کہ کس نے کہا تھا. شعیب رزاق صاحب جو ہیں وہ جن کا میسج تھا ان کی معلومات عدالت کو دیں. یہ کمیشن بنانے کی درخواست دے کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے تھے کہ کمیشن بنے اور ارشد شریف کے معاملات جو ہیں وہ سامنے آئیں کہ کیا ہو رہا تھا، انصاف ہو. لیکن عدالت نے یہ انصاف بھی نہیں کیا ہے. انتہائی درجے کی زیادتی ہوئی ہمارے بھائی ارشد شریف شہید کے ساتھ، اور اس زیادتی میں پاکستان کے ادارے، پاکستان کی عدالتیں، ارشد شریف شہید کے ساتھی سب شامل ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.